बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस में मुफरद की दूसरी तकसीम शुरू हो रही है वाहिदुल माना और कसीरुल माना के एतबार से। इससे पिछले दरस में हमने मुफरद की पहली तकसीम की थी, ठीक है, और उसमें हमने मुफरद की 3 किस्में पढ़ी थी, इसम, कलिमा और अदात। ये वही है जिसे नहवी लोग इसम, फेल और हर्फ से ताबीर करते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील, सारी तफसीलात पिछले दुरूस में गुजर चुकी है। आज मुफरद की दूसरी तकसीम शुरू कर रहे हैं वाहिदुल माना और कसीरुल माना के एतबार से। इसका मतलब ये है, इसका खुलासा ये है कि लफ्ज का माना एक ही होगा या एक से जायद होंगे। अगर लफ्ज का एक ही माना है तो इसे कहते हैं वाहिदुल माना। जैसे ज़ेद, ये लफ्ज है और इसका एक ही माना है, एक खास मुअय्यन मुशख्खस शख्स, एक खास तशख्खुस वाले शख्स को ज़ेद कहते हैं और वो उसका माना है। इसी तरह लफ्ज़ इंसान, इंसान का एक ही माना है हैवान नातिक, ठीक है, तो इसे कहते हैं वाहिदुल माना। और कसीरुल माना का मतलब ये है कि लफ्ज तो एक हो लेकिन उसके मानी बहुत सारे हो। जैसे लफ्ज़ ऐन, अरबी में लफ्ज़ ऐन ये एक ही है लेकिन इसके बहुत सारे माने आते हैं। ऐन आंख को भी कहते हैं, ऐन घुटने को भी कहते हैं, और ऐन चश्मे को, पानी के चश्मे को भी कहते हैं, ऐन जासूस को भी कहते हैं, ऐन सूरज की टिकिया को भी बोलते हैं। तो ऐन के बहुत सारे माने आते हैं और इसे कहते हैं कसीरुल माना। तो कहा कि मुफरद की इब्तिदाअन 2 किस्में हैं, ठीक है, वाहिदुल माना और कसीरुल माना। वाहिदुल माना की हमने 2 मिसालें दी। जैसे मिसाल के तौर पर लफ्ज़ ज़ैद कि इसका एक ही माना है और खास मुअय्यन मुशख्खस शख्स, ठीक है। और दूसरी मिसाल जैसे इंसान कि इसका एक ही माना है हैवान नातिक, ये इंसान का माना है, ठीक है। और अगर लफ्ज के मानी बहुत सारे हो तो इसे कहते हैं कसीरुल माना। जैसे लफ्ज़ ऐनुन है, ठीक है, ऐनुन का एक माना है पानी का चश्मा, पानी का चश्मा, और ऐन घुटने को भी बोलते हैं, घुटना। ऐन जो है जासूस को भी कहते हैं, ऐन जो है आंख को भी ऐनुन बोलते हैं। हर ऐनुन के कई माने आते हैं, 7-8 तकरीबन ऐनुन के माने हैं। अगर लफ्ज का एक ही माना हो तो वाहिदुल माना, और अगर लफ्ज के कई माने हो, जैसे ऐनुन के कई माने हैं, पानी का चश्मा, घुटना, जासूस, आंख वगैरह, तो ये इसे कहते हैं कसीरुल माना। अब जो वाहिदुल माना है इसकी 3 किस्में हैं, ठीक है। इसको मैं जरा यहां इस तरफ ले आता हूं, 1 2, ठीक है, और जनाब 3। वाहिदुल माना की पहली किस्म है जुज़ी, दूसरी किस्म है कुली मुतवाती, और तीसरी किस्म है कुली मुशक्किक। जुज़ी, कुली मुतवाती, कुली मुशक्किक, ये वाहिदुल माना की 3 किस्में हैं। कसीरुल माना इसकी 4 किस्में हैं, मनकूल, मुश्तरक, हकीकत और मजाज, ठीक है। अच्छा, वो कसीरुल माना की 4 किस्में हैं। नंबर 1 है मनकूल, दूसरा है मुश्तरक, तीसरा है हकीकत, और चौथा है मजाज। खुलासा कलाम, वाहिदुल माना और कसीरुल माना होने के एतबार से या कसीरुल माना के एतबार से मुफरद की 7 किस्में हैं। जुज़ी, कुली मुतवाती, कुली मुशक्किक, मनकूल, मुश्तरक, हकीकत और मजाज। 3 वाहिदुल माना की किस्में, जुज़ी, कुली मुतवाती, कुली मुशक्किक, और 4 कसीरुल माना की किस्में, मनकूल, मुश्तरक, हकीकत और मजाज। मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने इस फसल में सिर्फ वाहिदुल माना की इस 3 किस्मों को बयान किया है, जुज़ी, कुली मुतवाती और कुली मुशक्किक को। बाकी कसीरुल माना की जो 4 किस्में हैं, मनकूल, मुश्तरक, हकीकत और मजाज, इसको अगले फसल में बयान किया है। तो आज के दरस में हम सिर्फ इन 3 चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन इन 3 चीजों को पढ़ने से पहले अगर हम सिर्फ जुज़ी और कुली को समझ जाएं तो इसका समझना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इबारत वैसे लंबी है और इसका मफहूम और खुलासा बहुत ही मुख्तसर है। देखें, जुज़ी और कुली आप जानते हैं कि जुज़ी और कुली क्या चीज है। देखें, लफ्ज का जो मफहूम है, देखो लफ्ज का जो माना होता है उसे माना भी कहते हैं और माने को मफहूम भी कहते हैं, ठीक है। तो लफ्ज का जो माना है, जो मफहूम है, अगर वो उसका माना मुअय्यन और मुशख्खस है, मतलब ये है कि लफ्ज का जो मफहूम और माना है
اس کے تحت بہت سارے افراد نہ ہو، ٹھیک ہے، اس میں افراد کی شرکت نہ ہو، بلکہ لفظ کا معنی معین اور مشخص ہو، ایک ہی ذات پر دلالت کرے، تو اسے کہیں گے جزئی۔ جیسے مثال کے طور پر زید، ٹھیک ہے، کہ زید کا معنی معین اور مشخص ہے، ایک خاص بندے پر دلالت کر رہا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں زید کا لفظ پکاریں گے اور 8-10 بندے بیٹھے ہو تو اس میں ایک ہی شخص، ایک ہی بندہ کی طرف متوجہ ہوگا، اور زید کا لفظ کئی افراد پر صادق نہیں آئے گا، ایک ہی بندے کا نام زید ہوگا، وہی آپ کی طرف متوجہ ہو کر آئے گا۔ اگر آپ کلاس میں، اپنے محلے میں کہیں بھی لفظ زید کو پکاریں گے تو ایک ہی شخص آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور بہت سارے افراد پر لفظ زید صادق نہیں آئے گا کہ یہ بھی آئے، دوسرا بھی آئے، تیسرا بھی آئے۔ ہاں، اگر وضع الگ الگ ہو تو وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جزئی یعنی مفہوم میں شرکت نہ ہو سکے اور مفہوم اور معنی معین اور مشخص ہو، ایک ہی ذات پر دلالت کرے، تو اسے کہتے ہیں جزئی، ٹھیک ہے۔ جزئی کی دوسری مثال، جیسے مثال کے طور پر ہوا ضمیر۔ اب ہوا ضمیر جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے وہ، یہ بھی جزئی ہے، کیوں؟ اس کا معنی بھی معین مشخص ہے، ایک ہی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ جاءنی زید وہو رجل صالح، ٹھیک ہے، میرے پاس زید آیا، وہ رجل صالح، وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا ضمیر ہے وہ زید کی طرف راجع ہے، تو معنی معین مشخص ہے نا، ہوا ضمیر کسی اور بندے کی طرف تو راجع نہیں ہے، اور ہوا ضمیر کے مفہوم میں شرکت نہیں ہو سکتی، ایک ہی ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کا معنی بھی معین مشخص ہے، یہ بھی جزئی ہے، ٹھیک ہے۔ جزئی کی تیسری مثال، جیسے مثال کے طور پر اسم اشارہ ھذا، ٹھیک ہے، میں ایک مخصوص کتاب یا مخصوص پین کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ھذا کتاب، ھذا قلم، ٹھیک ہے، تو ھذا سے ایک مخصوص ذات کی طرف، ایک مخصوص چیز کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، ایک معین مشخص اس کا معنی ہے، تو یہ بھی جزئی ہے۔ یہ جزئی کی تینوں مثالیں آ گئی، علم بھی آ گیا، اس ضمیر بھی آ گیا، اور اس میں اشارہ بھی، ٹھیک ہے۔ کلی کی طرف آتے ہیں، دیکھیں کلی جزئی کا بالکل الٹ ہے۔ کلی وہ مفہوم، لفظ کا وہ مفہوم اور معنی کہ جس کا معنی معین مشخص، جو معنی معین مشخص نہ ہو بلکہ اس میں افراد کی شرکت ہو سکے، وہ معنی کئی افراد پر صادق آئے، تو اسے کلی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اب انسان کا معنی ہے حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ اب حیوان ناطق کا جو معنی ہے یہ بہت سارے افراد پر دلالت کر رہے ہیں، زید پر بھی، عمر پر بھی، بکر پر بھی، ٹھیک ہے، اور دنیا کا ہر انسان حیوان ناطق ہے، اور یہ حیوان ناطق کے تحت بہت سارے افراد داخل ہیں، اس مفہوم میں شرکت ہو سکتی ہے، بہت سارے افراد پر صادق آ رہا ہے، سب پر دلالت کر رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں کلی۔ یا جیسے مثال کے طور پر حیوان ہے، ٹھیک ہے، انسان، گدھے، گھوڑے، مچھر اور مکھی، خرگوش، اونٹ، یہ سب کے سب حیوان کے مفہوم میں داخل ہے، کیونکہ حیوان کسے کہتے ہیں؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ، کہ وہ بڑھنے والا جسم جو اپنے ارادے سے حرکت کر سکے، تو یہ ساری چیزیں، سارے جانور، سارے بشمول انسان، یہ اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، تو یہ سب حیوانیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ الغرض اگر لفظ کا معنی وہ معین مشخص ہو، یعنی ایک چیز پر دلالت کرے، تو اسے کہتے ہیں جزئی، جیسے زید ہے، ہوئے، ھذا، اور اگر مفہوم میں شرکت ہو سکے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے افراد پر صادق آئے، اس وہ معنی معین مشخص نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں کلی، جیسے انسان کا معنی حیوان ناطق اور بہت سارے افراد پر دلالت کر رہا ہے، جسم نامی یا جسم، یہ بہت سارے افراد پر دلالت کر رہے ہیں، دنیا کے سارے جسموں پر جسم کا معنی صادق آ رہا ہے۔ اب جزئی اور کلی کو سمجھنے کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اصل سبب کی طرف، کہ واحد المعنی جو لفظ ہے، مفرد کی جو قسم ہے، اس کی 3 قسمیں، جزئی، کلی متواتی اور کلی مشتق۔ جزئی تو آلریڈی آپ یہاں پر سمجھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر لفظ کا معنی معین مشخص ہے، ایک ہی لفظ پر دلالت کر رہا ہے، ایک ہی ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور اس مفہوم، اس معنی میں دیگر افراد کی شرکت ممتنع ہے، نہیں ہو سکتی، معین مشخص سے خاص ذات پر دلالت کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جزئی، جیسے زید۔ اچھا، فائدے کے لیے اگر میں اس جزئی کے اور اس کا مد مقابل قسم بھی ذکر کرتا ہوں، دیکھو یہ جو میں نے 3 قسمیں ذکر کی نا، جس کے مفہوم میں شرکت نہیں ہو سکتا، معین مشخص، اسے جزئی حقیقی بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ جزئی حقیقی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں حقیقی کا لفظ لگا رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور جزئی بھی آتی ہے جسے کہتے ہیں جزئی اضافی، یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں جزئی اضافی، ٹھیک ہے۔ یہ جو جزئی اضافی ہے، یہ کہتے ہیں اخص تحت الاعم کو،
ٹھیک ہے. اس کی یہ جو مثال ہے یہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں. اخذ تحت العام، اخذ تحت العام، یہ اسے کہتے ہیں جناب جزئی اضافی. کیا مطلب؟ یعنی خاص عام کے نیچے. جیسے مثال کے طور پر پہلے آتا ہے زید، زید کے اوپر ہے جناب انسان، اس کے اوپر ہے حیوان، اس کے اوپر ہے جسم نامی، جسم نامی، اس کے اوپر ہے جسم مطلق ہے، پھر جوہر ہے، پھر ممکن واجب وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں زید جو ہے یہ تو جزئی حقیقی بھی ہے لیکن یہ جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ اخذ سے خاص ہے اور عام کے نیچے انسان عام ہے زید سے، کیونکہ انسان کے افراد زید، عمر، بکر، بش، کلنٹن اور زرداری وغیرہ سب پر انسان کا لفظ صادق آ رہا ہے، جبکہ زید صرف ایک خاص معین شخص پہ صادق آ رہا ہے. تو زید چونکہ انسان کے نیچے، اس لیے زید جزئی اضافی بھی ہے، جزئی حقیقی بھی ہے. اور انسان جو ہے یہ بنسبت حیوان کے یہ جزئی اضافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان میں گدھے، گھوڑے وغیرہ سب شامل ہے اور انسان صرف زید، عمر، بکر وغیرہ انسان کے افراد پر صادق آ رہا ہے. اسی طرح حیوان جو ہے یہ جزئی ہے، جزئی اضافی بنسبت جسم نامی کے. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان گدھے، گھوڑے، انسانوں وغیرہ پر صادق تو آ رہا ہے لیکن یہ جو حیوان ہے یہ شجر، درختوں وغیرہ پر صادق نہیں آ رہا. اور جسم نامی بڑھنے والا جسم درختوں پر بھی صادق آ رہا ہے. پھر اس کے اوپر جسم مطلق ہے تو جسم نامی جسم مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے جزئی اضافی ہے. الغرض جزئی اضافی یہ اخذ تحت العام کو کہتے ہیں، اور جزئی اضافی جس کا معنی معین مشخص ہو. یہ تو ضمن میں بات آ گئی تو اس لیے جزئی حقیقی کی ضمن میں نے جزئی اضافی بھی سمجھا دیا. ابھی تک ہمارا سبق یہ ہوا کہ اگر مفرد کا لفظ واحد المعنی ہے یعنی لفظ ایک ہے، معنی بھی ایک ہے، تو اس کی تین قسمیں: جزئی، کلی متواتی، کلی مشقق. اور اس سے پہلے ہم نے جزئی اور کلی کی تعریفیں پڑھ لی، جزئی اضافی بھی ضمن میں سمجھ لیا. اب آتے ہیں، اچھا یہ میں نے اس لیے جزئی اضافی جزئی حقیقی سمجھا، اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مصنف رحمہ اللہ نے جس کا معنی ایک ہونا اور معین مشخص ہو، اس کو علم کہا ہے. اور پھر بعد میں اس کے بعد پھر بولا کہ اولا بات یہ ہے کہ اس کو علم کے کہنے کے بجائے اسے جزئی حقیقی بولا جائے. کیوں؟ اس لیے اگر ہم اس کو علم بولیں گے نا تو اس سے ضمیر اور اسم اشارہ نکل جائے گا، کیونکہ وہ اس پر تو اس کو علم تو نہیں کہتے نا، وہ تو الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ اس کو اگر معین مشخص معنی کو جزئی حقیقی کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کی ضمن میں نے اس وجہ سے جزئی اضافی بھی بتائی. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر لفظ کا معنی ایک ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں. اگر معنی معین اور مشخص ہے یعنی اس کے مفہوم میں شرکت نہیں ہو سکتی، ایک ہی ذات پر دلالت کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں جزئی. کلیئر؟ اور اگر معنی معین مشخص نہیں ہے بلکہ وہ معنی بہت سارے افراد پر صادق آ رہا ہے اور اس کے مفہوم کے تحت نیچے بہت سارے افراد ہیں، جیسے انسان کے تحت بہت سارے افراد ہیں، زید، عمر، بکر وغیرہ، پھر دو حال سے خالی نہیں. اگر وہ اپنے تمام کے تمام افراد پر برابری اور یکسانیت کے ساتھ صادق آ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کلی متواتی. جیسے مثال کے طور پر انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ کلی متواتی کی مثال ہے. اس انسان کا معنی ہے حیوان ناطق. ٹھیک ہے، اب حیوان ناطق یہ اس کا معنی ہے اس کے بہت سارے جزیات ہیں اور اس کے افراد ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے وغیرہ وغیرہ. دنیا کے ظفر علی ہے، سیف الرحمن ہے، حسان علی ہے وغیرہ، عبدالغفور، عبدالشکور، سب یہ سب حیوان ناطق کے افراد ہیں. اور یہ حیوان ناطق ان تمام افراد زید، عمر، بکر، عبدالغفور، عبدالشکور، ظفر علی، سیف الرحمن، عبدالجلیل سب پر یکسانیت اور برابری کے ساتھ صادق آ رہا ہے. کسی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرد زیادہ حیوان ناطق ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے. کمی بیشی کے ساتھ اپنے افراد پر صادق نہیں آ رہا بلکہ سب پر یکسانیت اور برابری کے ساتھ صادق آ رہا ہے. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کلی متواتی. کلی متواتی، تواتر سے اس کا مطلب ہے متفق ہونا، موافقت ہونا، باہم متفق ہونا. اور اس کے جتنے بھی افراد ہیں یہ کلی کا اس پر یکسانیت اور برابری کے ساتھ صادق آنے میں یہ سب باہم متفق ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کلی متواتی کہ اپنے تمام افراد پر یکسانیت کے ساتھ صادق آ رہی ہے. اچھا، اور اگر وہ جو مفہوم جس کے تحت بہت سارے افراد ہیں اگر وہ اپنے افراد پر یکسانیت اور برابری کے ساتھ صادق نہیں آ رہا بلکہ کمی بیشی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، کسی پر پہلے صادق آتا ہے اور کسی فرد پر بعد میں صادق آتا ہے، بعض افراد پر اچھائی اور عمدہ طریقے سے صادق آتا ہے، بعض افراد پر عمدہ طریقے سے ثابت نہیں آتا، بعض افراد پر ذرا
ضعف کے ساتھ صادق آتا ہے، بعض افراد پر ذرا شدت کے ساتھ صادق آتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کلی مشکل، یعنی جو اپنے افراد پر کمی بیشی کے ساتھ صادق ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہے وجود۔ اب وجود کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اولا اچھے طریقے سے صادق آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے تھا، ابھی بھی ہے، بعد میں ازل تھا، ازل رہیں گے، اور ہم پر بھی، انسانوں پر اور ممکنات پر بھی وجود کا لفظ تو صادق آ رہا ہے، لیکن اچھے طریقے سے نہیں، کیونکہ یہ عدم سے وجود میں آئے، پہلے نہیں تھے، ابھی آئے اور بعد میں بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس پر دوبارہ عدم کا زمانہ آئے گا۔ تو وجود کا لفظ جو مخلوقات پر صادق آ رہا ہے تو اتنے اچھے عمدہ طریقے سے نہیں ہے جتنا عمدہ طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر صادق آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اول بھی صادق آتا ہے کہ پہلے رب کی ذات موجود ہی تھی، پہلے وجود کا اطلاق اس پر تھا، مخلوقات پر بعد میں ہوا ہے۔ تو وجود کا لفظ اپنے بعض افراد میں تو اچھے عمدہ طریقے سے صادق آ رہا ہے، بعض میں ذرا عمدہ طریقے سے صادق نہیں آ رہا۔ اسی طرح دوسری مثال جیسے ابیض، سفیدی۔ اب سفیدی کا جو ہے یہ اپنے بعض افراد پر صادق آتا ہے اچھے طریقے سے، شدت کے ساتھ، اور بعض افراد پر ضعف کے ساتھ صادق آتا ہے۔ مثال کے طور پر برف اور اولوں پر سفیدی زیادہ اچھے طریقے سے صادق آ رہی ہے، بالکل نیل وائٹ ہے، اور ہاتھی کے دانت یہ بھی سفید ہے، لیکن اس پہ ابیض اور سفیدی کا لفظ زیادہ اچھے طریقے سے صادق نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں تھوڑا سا پیلا پن ہوتا ہے، وہ ذرا آف وائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابیض کا لفظ اپنے بعض افراد پر یعنی برف، اولو وغیرہ پر بہت اچھے طریقے سے صادق آتا ہے، اور اپنے بعض افراد پر یعنی کہ ہاتھی کے دانت وغیرہ پر اتنے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے صادق نہیں آتا، ضعف کے ساتھ صادق آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ جو واحد المعنی ہے، اگر اس کا معنی معین مشخص نہ ہو بلکہ اس کے نیچے بہت سارے افراد ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں۔ اگر اپنے تمام افراد پر یکسانیت اور برابری کے ساتھ صادق آ رہا ہے تو اسے کہتے ہیں کلی متواتی، جیسے انسان کا معنی حیوان ناطق اور زید امر بکر اپنے تمام افراد پر یکسانیت کے ساتھ اور برابری کے طور پر صادق آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کلی متواتی۔ تواتر سے ہے مطلب اس کے تمام افراد کلی کے برابر اس پر صادق ہونے میں متفق ہے، ٹھیک ہے، باہم متفق ہے۔ اور اگر وہ کلی اپنے تمام افراد پر یکسانیت کے ساتھ، برابری کے ساتھ صادق نہیں آتے، بلکہ افراد پر کمی بیشی کے ساتھ صادق آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کلی کسی پر اچھا، کسی پر اول، کسی پر بعد میں، کسی پر عمدہ، کسی پہ ضعیف، تو اسے کہتے ہیں کلی مشکک۔ جیسے وجود کا لفظ اللہ کی ذات پر زیادہ عمدہ صادق آتا ہے، اس پر پہلے صادق آتا ہے، مخلوقات پر اتنا عمدہ بھی صادق نہیں آتا، بعد میں بھی صادق آتا ہے۔ ابیض کا لفظ ہے سفیدی، یہ ہاتھی کے دان پر ذرا ضعف کے ساتھ صادق آتا ہے، اور اولو اور برف وغیرہ پر، ٹھیک ہے، ان چیزوں پر شدت کے ساتھ اچھے طریقے سے صادق آتا ہے۔ تو یہ واحد المعنی کی تین قسمیں ہو گئی، جزئی، کلی متواتی، کلی مشکک۔ باقی انشاءاللہ یہ کثیر المعنی کی جو چار قسمیں، منقول، مشترک، حقیقت، مجاز، یہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ کلی مشکک کی بھی کچھ تفصیل لے گئے، اس پہ کچھ الفاظ ہیں انشاءاللہ وہ پھر آئندہ درس میں پڑھیں گے، اگر ابھی ٹائم ملا۔ ذرا دیکھیے عبارت کو، کہا کہ قد یقسم المفرد بتقسیم آخر، اور کبھی مفرد تقسیم ہوتا ہے اور تقسیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوسری تقسیم کے ساتھ بھی مفرد تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان المفرد اما ان یکون معناه واحدا، کہ اس مفرد کا معنی یا تو واحد ہوگا یعنی واحد المعنی ہوگا، او یکون کثیرا یا کثیر المعنی ہوگا، مفرد کے بہت سارے معنی ہوں گے جیسے لفظ عین۔ والذی له معنی واحد، اور وہ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو یعنی متحد المعنی، ٹھیک ہے، اعلی ثلاثت اضرب، اس کی تین قسمیں ہیں، جزئی، کلی متواتی، نمبر 3 کلی مشکک۔ لأنہ، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو واحد المعنی مفرد ہے نا، لا یخلو، وہ خالی نہیں ہوگا دو حال سے، اما ان یکون ذلک المعنی متعینا مشخصا، یا تو یہ جو اس واحد المعنی ہے اس کا معنی معین مشخص ہوگا، جیسے زید، ٹھیک ہے، تو او لم یکن، یا معین مشخص نہیں ہوگا جیسے ان دونوں میں۔ والاول، اور اگر اس کا معنی معین مشخص ہے، یسمى علما، اسے علم کہتے ہیں یا اس کا نام علم رکھا جاتا ہے، جیسے زید وغیرہ، ٹھیک ہے، کزید۔ وہذا، اور ہذا ہو گیا، وہ ہوا، اور پھر خود اس آگے بولا کہ والاولا، اولا بات یہ ہے کہ ان یسمى هذا القسم بالجزء الحقیقی، کہ اس قسم کو جو ہے جزء حقیقی کا نام دیا جائے، اس کا نام جزء حقیقی رکھا جائے، ٹھیک ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ضمیر بھی ہے اور اس میں اشارہ، اس کا معنی بھی معین مشخص ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جزئی حقیقی کہا جائے تاکہ اس میں ضمیر بھی داخل ہو جائے اور اس میں اشارہ بھی داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وثانی، اور دوسری قسم، یعنی اگر اس کا معنی معین مشخص نہیں ہے بلکہ اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، اي ما لا يكون معناه الواحد مشخصا، یعنی جو وہ معنی واحد جو ہے وہ معین مشخص نہ ہو، بل يكون له افراد كثيرة، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے افراد ہو، جیسے انسان کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، وجود کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، ابیض کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، وهو ضربانی، تو هو ضربانی اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی متواتر مشکک۔ احدهما ان يكون صدق ذلك المعنى على سائر افراده على سبيل الاستواء، پہلی قسم یہ ہے کہ اس کلی کا صدق اپنے تمام افراد پر اعلیٰ سبیل استواء برابری کے طور پر ہوگا، اپنے تمام افراد پر اس کا صدق اور صدوق برابری کے طور پر ہوگا، من غیر ان یتفاوت باولیت او اولویت او اشدیت او ازیدیت، اولیت، اولویت، اشدیت اور ازیدیت کے فرق کے بغیر تمام افراد پر یکسانیت اور برابری کے ساتھ صدوق ہوگا۔ اولیت، اولویت، اشدیت، ازیدیت اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل مثالوں سمیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل یہ فرق کی چار قسمیں ہیں۔ اولیت کا مطلب ہے کہ اول اور بعد، جیسے وجود کا معنی لفظ اللہ پر پہلے صادق آتا ہے، مخلوق پر بعد میں۔ اولویت کا معنی اولا غیر اولا، ٹھیک ہے۔ اصل میں صفت کے صیغے آخر میں یا مشدد اور گولتا لگا دیا، صفت کی صیغوں میں ایسا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وجود کا معنی اللہ پر اولا ہے اور مخلوق پر اولا نہیں ہے۔ اشدیت، ٹھیک، اشدیت کا مطلب ہے سخت اور ضعیف، جیسے ابیض کا لفظ برف اولو پر اشد کے ساتھ ہے اور ہاتھی کے دان پر ذوف کے ساتھ ہے۔ ازیدیت زیادہ کم، جیسے ایک گندم بوری، دو گندم بوری، تو ایک گندم پر کم ہو اور دو گندم پر ازیدیت کے ساتھ ہے۔ اس فرق کے بغیر اگر اپنے تمام افراد پر یکسانیت کے ساتھ وہ معنی صادق آ رہا ہے تو وہ یسمى هذا القسم بالمتواتی، تو اس قسم کو کہتے ہیں متواتی۔ وجہ لتواطؤ افراده وتوافقها في تصادق ذلك المعنى العام، کیونکہ اس کے تمام افراد اس معنی عام کے صادق ہونے میں اس کے تمام افراد باہم متفق ہے، باہم متفق اور یکساں ہیں، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کلی متواتی۔ کل انسان بالنسبت الى زید وعمر وبکر، جیسے انسان بنسبت زید، عمر اور بکر کے، کہ انسان کی نسبت اگر زید، عمر اور بکر کی طرف ہونا تو یہ انسان کا معنی جو ہے یہ زید، عمر، بکر وغیرہ ان سب پر یکسانیت کے ساتھ ثابت آ رہا ہے۔ وثانیہ، اور دوسری قسم یعنی جو اپنے تمام افراد پر یکسانیت کے ساتھ صادق نہ آئے، کمی بیشی کے ساتھ صادق آئے، تو اسے کہتے ہیں کلی مشکک۔ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل، تمام مثالیں اور ان اولویت، اشدیت وغیرہ کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے درس میں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ یا تو واحد المعنی ہوگا یا کثیر المعنی۔ واحد المعنی یعنی لفظ کا معنی ایک ہوگا، جیسے انسان اور اسی طرح لفظ زید کے، اس کا ایک ہی معنی ہے۔ اور یا کثیر المعنی ہوگا یعنی لفظ کے بہت سارے معنی ہوں گے، جیسے عین وغیرہ، اس کے بہت سارے معنی، چشمہ، گھٹنا، جاسوس وغیرہ سب کو کہتے ہیں۔ واحد المعنی کی تین قسمیں ہیں، جزئی، کلی متواتی، کلی مشکک، ٹھیک ہے۔ اگر معنی معین مشخص ہے تو جزئی، اگر معنی معین مشخص نہیں ہے، اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، سب پر یکسانیت کے ساتھ صادق آئے گا، یعنی اگر سب پر سے یکسانیت کے ساتھ صادق آتے ہیں تو کلی متواتی، کیونکہ اس کے تمام افراد معنی کے صدوق میں باہم متفق ہے۔ اور اگر سب پر تمام افراد پر یہ معنی یکسانیت اور برابری کے ساتھ صادق نہیں آ رہا، کمی بیشی کے ساتھ صادق آ رہا ہے، اولویت اور اشدیت وغیرہ کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں کلی مشکک، جیسے وجود اور ابیض وغیرہ۔